डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे और मुद्दे तो बहुत ही अहम हैं। अडियाला जेल के दरवाजे आखिरकार खुल गए हैं। मुलाकात हो गई है बानी पीटीआई इमरान खान से उनके एक वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की। ये मुलाकात कैसे मुमकिन हो गई, खासतौर पे 8 फरवरी के बाद? हुकूमत कम से कम अपने मौक़िफ़ पे कायम रही कि मुलाकात 8 फरवरी से पहले नहीं हो सकती, उसके बाद होगी। लेकिन कैसे हो गई? क्या वाकई ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इकदाम था जिसने आज बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर कर दिया और उनके लिए हिदायत जारी कर दी कि अडियाला जेल जाके सहूलियात का जायज़ा लिया जाए, इमरान खान से मुलाकात की जाए? क्योंकि इससे पहले दीगर अदालतों के भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी, दीगर अदालतों के भी अहकामात मौजूद हैं इमरान खान से मुलाकात के हवाले से, ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर को अदालत के अहकामात के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती तो बैरिस्टर सलमान सफदर को कैसे मिल गई? बड़ा अहम सवाल है। क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है? क्या कोई बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है, ख़ासतौर पे 8 फरवरी के बाद? और बर्फ़ पिघलने की अगर बात की जाए तो कम से कम 1-1.5 हफ्ते के दौरान चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की रियासती ऑफिसर्स के साथ एक दूसरी अहम मुलाकात है। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है और जहां पे वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने अच्छे बच्चों की तरह कुछ मज़ीद अच्छी बातें जो है बोली हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसके साथ साथ पीटीआई का मज़ाहमत का बयानिया भी चल रहा है। वो एक कंटेनर भी गालिबन तैयार हो गया है कि आज़ादी या मौत। अब यहाँ पर आज़ादी लेनी है या मौत लेनी है, इसमें भी पीटीआई के अंदर इख्तलाफात हैं। जो पीटीआई की इस्लामाबाद की मरकज़ी लीडरशिप है वो कहती है कि जी कंटेनर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, डिसओन कर दिया है इस्लामाबाद की मरकज़ी लीडरशिप ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके इक़दामात को। और जो केपी का चैप्टर है पीटीआई का वो अपने इस मज़ाहमती बयानिए पर कायम है। तो ये खिचड़ी पीटीआई के अपने अंदर क्या पक रही है और जो खिचड़ी आज पकी है कि अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए, ये कैसे मुमकिन हो गया? अब ज़ाहिर है 8 फरवरी का एहतजाज पीटीआई का भी था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी था। साथ साथ मुज़ाकरात की बात भी चल रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की ऑफ़र हुकूमत की कबूल भी कर ली थी। तो अगले कुछ दिनों में या अगले चंद हफ्तों में क्या होने जा रहा है, इस पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जी प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। डिबेट डिस्कशन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, PMLN के मरकज़ी रहनुमा हैं खैबर पख्तूनख्वा के। अमजद अली खान न्याई साहब साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं और नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के। अमजद अली खान न्याई साहब, आखिरकार अडियाला जेल के दरवाजे खुल ही गए, लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है 2 दिन जो है वो इकट्ठा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हुए और उन्होंने एक याददाश्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराई और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन का वक्त मांगा और फिर आज के दिन उन्होंने आर्डर्स किए कि फ्रेंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट उन्होंने सलमान सफदर को एज ए कमीशन भेजा वहाँ पे अडियाला में। वो हमारे वकील के तौर पे नहीं गए, वो कमीशन के तौर पे गए हैं। अब देखें कल की जो रिपोर्ट वो क्या सबमिट कराते हैं कि क्या खान साहब को जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं या चूंकि जैसा कि पहले भी जितने भी अदालती फैसले थे उनको भी नहीं माना गया, उनके जी वो सारी चीजें जो है इसमें शामिल होंगी। कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि जब रिपोर्ट जमा होगी उसमें हकायक सामने आएंगे और आगे की तरफ जो परसों की डेट होगी सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या आर्डर्स जारी करती है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट क्या वाकई ये मामला इतना मामूली है या इतना सिंपल है, या आप समझते हैं कि 8 फरवरी का एहतजाज और उसके बाद की सूरत हाल या आने वाली सूरत हाल ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है? मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बुनियादी तौर पे गरीदा हमारा मानना ये है कि इस वक्त मुल्क में 3 बड़े क्राइसिस चल रहे हैं, सिक्योरिटी का, मईशत का और पॉलिटिक्स का।
آپ کے سامنے دارالخلافہ میں کیا واقعہ ہوا آج سے ہفتہ قبل چند روز قبل، بڑا اندھوناک واقعہ ہوا جس پہ دل مغموم ہے. اس سے کچھ دن پہلے بلوچستان میں کیا واقعہ ہوا، اور متواتر خیبر پختونخوا میں تو انفارچونیٹلی دہشت گردی روزمرہ کی روٹین ہے وہاں پر. پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں معاشی اعداد و شمار اگر اٹھا کر دیکھیں، بے روزگاری انتہا پر ہے. آج الحمدللہ ایک حکومت نے جو مزید ایک ان پاپولر فیصلہ کیا سولر کی نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے، وہ بھی اس ملک میں لاکھوں لوگوں سے صارفین سے ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی جنہوں نے حکومتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے سولر پینلز وغیرہ لگائے. آج ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. پھر آپ ایکسپورٹ کی فگرز اٹھا کر دیکھ لیں. اور اسی طرح پولیٹیکل کرائسس غریدہ پچھلے 4-5 سالوں سے جس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اس نے سوسائٹی کو بھی پولرائز کیا ہے، لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے دور کیا ہے، اور ایک سینس آف انسیکیورٹی بھی کریٹ کی ہے، جس سے آپ کا انویسٹر ملک میں شاید انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. فگرز آپ اٹھا کر دیکھیں، اگین یہ اعداد و شمار ہیں جن کو جھٹلانا بڑا مشکل ہے کہ دبئی میں پچھلے 2 سالوں میں جو تیسرے بڑے انویسٹر رہے وہ پاکستانی رہے. سب سے زیادہ جو کمپنیز وہاں پر رجسٹر ہو رہی ہیں وہ پاکستانی کمپنیز رجسٹر ہو رہی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو یہ کمپلشن کریٹ کرتی ہیں یہ تمام چیزیں کہ ان بحرانوں سے نمٹنے کے لیے جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ اور ان بحرانوں کو حل کرنے کے لیے اپوزیشن میں اور حکومت میں منیمم ایک ایجنڈا کے اوپر، رولز آف دا گیم کے اوپر کہ پارلیمنٹ کو کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے، الیکشن کمشنر کی کیسے تقرری ہونی ہے، الیکشن کے پروسیس کو کیسے کریڈیبل بنانا ہے، ملک کو پولیٹیکل کرائسس سے کیسے نکالنا ہے، دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ کمپلشن کریٹ کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی جائے. اسی لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وزیر اعظم کی جو آفر تھی اس کو انکنڈیشنلی قبول کیا، اس کے ساتھ کوئی کنڈیشنز اٹیچ نہیں. اور جمہوریت میں ڈائیلاگ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہم سیاستدان آپس میں بیٹھ کر ایک راستہ نکال لیتے ہیں جس سے 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، گڈ فار ایوری ون. رائٹ. لیکن اس ساری صورتحال میں سپریم کورٹ کہاں سے ایک فریق بن گئی؟ کیونکہ جو اقدام ہوا ہے آج بانی سے ملاقات کا، عمران خان سے ملاقات کا، سپریم کورٹ کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہیں اور سے انیشیٹ ہوا ہے؟ دین آئی ول گو ٹو اختیار علی خان صاحب. غریدہ انفارچونیٹلی اگر میں یہ کہوں کہ جی ہمارے ملک میں ہماری عدلیہ کی تاریخ بہت ہی تابناک ہے تو اس سے کوئی بھی اگری نہیں کرے گا. ہمیں تو چھوڑیں، اس پروگرام میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو تو چھوڑیں، آپ عام پبلک سے بھی سوال کر لیں تو کوئی اگری نہیں کرے گا. ان کی تاریخ اچھی نہیں ہے. جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے ساتھ ہوتا رہا، میں اس کا وٹنس ہوں، ہم سارے اس کا وٹنس ہیں، وہ غلط ہوا. جو رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن کے کیسز ڈالے گئے، غلط ڈالے گئے. اس وقت بھی عدلیہ نے انصاف فراہم نہیں کیا. تو عدلیہ ایک انفارچونیٹلی ایک مہذب معاشرے میں ایک نیوٹرل کردار ادا کرتی ہے، لیکن ہمارے ہاں عدلیہ نیوٹرل نہیں ہے. اور ابھی بھی جو عمران خان صاحب کے جو حقوق ہیں بطور قیدی کے، جو دیگر پولیٹیکل پرزنرز ہیں جو لاہور میں قید ہیں، یاسمین راشدہ صاحبہ ہو جائے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو جائے، چیمہ صاحب ہو جائے، اعجاز چودھری صاحب ہوں، ان کے علاوہ بڑے پولیٹیکل ورکرز قید ہیں. سب کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، اور اگر نہیں ملتے تو، اور عدالتوں کے فیصلوں پر اگر عمل نہیں ہوتا تو یہ پھر عدالتوں کے لیے ایک سوال ہے کہ ان کی اس نظام کی حیثیت کیا ہے. رائٹ. اختیار علی خان صاحب، یہ ملاقات آج ہو کیسے گئی؟ واٹس کوکنگ بیہائنڈ دا سینز، نمبر 1. اور سوری، صرف ایک سوال کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا. امجد نیائی صاحب نے کہا کہ جی 2 دن تک جو یادداشتیں پیش ہوتی رہیں، پھر سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات ہوئی چیف جسٹس سے، تو پاکستان میں کتنے قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر 2 دن تک احتجاج کریں، یا کسی بھی قیدی کا وکیل اٹھ کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اتنا انسٹنٹ ریلیف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ غریدہ. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مصطفیٰ بھائی نے جو کہا نا کہ ملک میں جو 3 مسائل انہوں نے بتایا کہ ایک سیکیورٹی کے ہیں، ایک معیشت کے ہیں، دوسرے بے روزگاری کے ہیں، پولیٹیکل بھی کہا انہوں نے. پولیٹیکل، ہاں. تو میں اس کا حل جو ہے اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ عمران خان کے پاس تو ہے ہی نہیں. اچھا. اس کی دکان میں تو یہ سودا کہیں ہے ہی نہیں. اور ہم وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تھی 2022 اپریل مئی میں،
اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ معیشت انڈرمائن ہے, ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے. آج تو ہم, میرے خیال میں ہم کل موڈیز کی رپورٹ آئی ہے سر, ہاں وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ معاشی بحالی بہت سست ہے, کوئی اچھی نہیں ہے. نہیں سر, نہیں, پھر بھی ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں جہاں پہ کشتی ڈوب رہی تھی. تو ہم موڈیز کی یہی رپورٹس عمران خان کے دور میں بھی آتی تھی, تب بھی پازیٹیو اینڈ سٹیبل ہوتا تھا. ہم کبھی بھی زندہ لوگوں کی نا تعریف نہیں کرتے. مردہ کون ہے؟ جب مر جاتا ہے نا پھر ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا, اس کی آنکھیں بڑی پیاری تھی, یہ چلتا بڑا اچھا تھا, یہ بولتا بڑا اچھا تھا, وعدے کا بڑا پکا تھا. پھر ہم اس کی ساری اچھائیاں باہر لے آتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں یہ گٹس ہونے چاہیے کہ ہم تعریف کرنا شروع کر دیں کہ جو بندہ اچھا کام کرے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. کیا اچھا کام کیا؟ یہ ڈوبتی نیا کو بچا کے جو لائے ہیں. بالکل سر, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, فیصل آباد میں بند ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے تو آپ کو تو پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. وہ تو پرسوں 8 فروری تاجر جو ہے وہ پٹ رہا ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے بند مطلب بند, سڑک بھی بند, کاروبار بھی بند, پہیا بھی بند. وہ بند کرنا چاہتے ہیں, ہم چلانا چاہتے ہیں. اینٹی فورسز بھی دیکھیں, پازیٹیو فورسز بھی دیکھ لیں. ہم تو ان کے خلاف بھی نبرد آزما ہے, دوسری طرف انڈیا کی پراکسیز کے خلاف بھی نبرد آزما ہے. ہم تو کئی محاذوں پر لڑ رہے ہیں. اگر آپ ہمارا ہاتھ ڈیبیٹ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, میرا سوال صرف ملاقات کے حوالے سے تھا, ذرا اس کو فوکس کریں. ملاقات کے متعلق اف یو ریممبر تو میں نے آپ کے شو میں ہی کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد ان کی ملاقات بہت جلدی ہو جائے گی. آج پہلی ملاقات چلے آپ نے کرائی ہے, میں یہی کہہ دوں گا. نہیں, آپ نے کلیم کیا تھا, آپ اس کو ریکلیم کر رہے ہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ملاقات, آپ سے مراد حکومت نے کروائی. میں نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد ملاقات ان کی ہو جائے گی. ایک ہو گئی, 2 اس کے بعد مزید بھی آپ دیکھ لیں گے جلدی ہونے. 2 ملاقاتیں مزید بھی ہوں گی, کس کی ہوں گی؟ جس کی بھی ہوگی, لیکن اب یہ تو بتا ملاقات تو ملاقات ہوگی. فیملی کی ہوگی جو بھی ہوگی, لیکن یا وکیلوں کی ہوگی, میں زیادہ انٹیگریٹی یا لیڈرز کی ہوگی. ملاقاتیں ہو جائیں گی. سہیل آفریدی کی ہوگی. 2 ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, وہ ہو جانے گی. سہیل آفریدی کی ہوگی, وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. سہیل آفریدی کی ہوگی. No, he's a good boy. I think اچھے بچے بن گئے. ہاں, وہ پازیٹیو لسٹ میں چلے گئے. یہ گڈ بوائے کس کے گڈ بکس میں آ گیا؟ جس کی بکس میں وہ بیڈ بوائے تھا. بیڈ بوائے, we have seen a bad boy turning into a good boy. کن کی بکس میں بیڈ بوائے تھا؟ سب کی. آپ کی بکس میں بھی تھا. آپ لوگوں نے بھی ان پہ کراس لگا دیا تھا, ریڈ کراس کے. یہ بن ہی نہیں سکتے. دیکھیں, ہم تو یہی کہتے تھے نا کہ آپ اپنی سیاسی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی ریاستی ذمہ داریاں پوری کریں. صوبہ جل رہا ہے, ہم نعمان پہ آپ کوئی ایکشن بات ہی نہیں کرتے. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آپ کوئی سٹیپ اپ ہی نہیں کرتے. اور اب یہ سب پشاور میں ہونے جا رہا ہے. پی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد فوراً وہ گئے ہیں, انہوں نے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا. سو شہباز نے گڈ بوائے بنا دیا سہیل آفریدی کو, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ گڈ بوائز میں امجد علی خان نیازی صاحب, ایک تو یہ بتائیں, یہ آزادی یا موت حاصل کرنی ہے, کنٹینر پہ چڑھنا ہے, یا گڈ بوائے کی طرح آپریٹ کرنا ہے سہیل آفریدی نے؟ اور یہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے کیا کھچڑی ہے؟ جو کے پی چیپٹر ہے آپ کا, وہ کہتا ہے کہ ہم مزاحمت کر رہے ہیں, ہم مارچ کر رہے ہیں, ہم کنٹینر لے کے آ رہے ہیں آزادی اور موت کا. اسلام آباد چیپٹر ڈسون کر رہا ہے آپ کے چیف منسٹر کو. واٹس ہیپننگ سر؟ امجد نیازی صاحب. فریدہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ گڈ بوائے اور بیڈ بوائے کوئی بھی نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی گڈ بوائے یا بیڈ بوائے نہیں ہوتا, ہمیشہ پاکستانی ہوتا ہے. اور پاکستان, اس نے ایک ایز اے چیف ایگزیکٹو بہت سارے اقدامات اٹھانے ہیں ایز اے اپنے صوبے کے امن و امان کے حوالے سے. اگر وہ اس میں اچھی بہتری لانا چاہتا ہے, جرگہ اس نے سارا جرگہ کیا ہے, پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے. اب وہ ایز اے اس کی جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اگر پہلے بھی وہ کر رہا تھا, اب بھی وہ کر رہا ہے, تو اس کو آپ یہ کہنا کہ جی یہ اچھا ہے پہلے برا تھا, مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ اس کو اس سے کیا چاہ رہے ہیں. وہ اس کی جو بیسک چیزیں ہیں کہ صوبے کو وہ آگے لے کے جانا چاہتا ہے, صوبے کو ترقی یافتہ بنانا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. نہ کہ تبدیلی تو آ رہی ہے, تو ہم تو اپریشیٹ کر رہے ہیں.
تبدیلی دیکھیں میں اپریشیٹ کریں نا اس کو, ہم تو وہ appreciate کر رہے ہیں. کہتے ہیں تنقیدی انداز میں اپریشیٹ نہ کریں, نہیں سر, سرکیسٹکلی نہ کریں. نہیں یقین کریں, میں تو آپ کو بھی گڈ اختیار ولی آپ کے لہجے اور آپ کی گفتگو سے ہمیں بھی اندازہ ہے اور آپ کو خود بھی اندازہ ہے. بھائی جان باقی چیزیں اللہ کرے بہتر ہو جائے. ہم نے کبھی باقی جو جنگ ہے جو آزادی ہے, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا, وہ ہمیں یہ لوگ بھی جاتے ہیں جب یہ نعرے لگایا کرتے تھے, میں تو وہ نعرے نہیں لگاتا, نہ میں نے کبھی نعرہ لگایا ہے. جب مجمع کے اوپر اکٹھا کر کے جو کرٹیسزم کرتے تھے اور ڈائریکٹ ہٹ کرتے تھے, ہم کبھی بھی اس کے حامی نہیں رہے. میں تو کبھی بھی نہیں رہا اس کا حامی کہ یہ نعرے لگائے جائیں, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ وجود رکھتا ہے. پاکستان ہے, اگر ہم پاکستانی کہلائیں گے تبھی جب یہ پاکستان ہوگا. پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی نے کرنا کیا؟ اسی طرح مفاہمت کے راستے پہ چلنا ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں. بات سن لینا, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے معروضی حالات کو بھی دیکھتی ہے, وہ ڈیبیٹ پہ بھی یقین رکھتی ہے, کتھارسس پہ بھی, آگے بڑھنے پہ بھی, مزاحمت پہ بھی, مذاکرات پہ بھی. یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, جس طرح دیکھیں مصطفیٰ نواز نے ایک بڑے 3 جو پوائنٹس رکھے ہیں کہ آج کرائسس کیا ہے سیکیورٹی کا, کیا یہ گورنمنٹ اس اہل ہے کہ یہ چیزیں سیٹل کر سکے, انسٹیبلٹی ہے, کیا یہ گورنمنٹ اہل ہے کہ اس نے معیشت کو ٹھیک کر لی ہے, کیا اس نے پولیٹیکل سسٹم کو ٹھیک لے. تینوں چیزوں میں فیل ہو گئی ہے. آپ نے خود کہا کہ آج فیصل آباد میں 40% نہیں, پورے پاکستان کی 40% ٹیکسٹائل انڈسٹری بیٹھ گئی ہے, لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. اچھا, آپ کا ریل اسٹیٹ کا بزنس وینٹیلیٹر پہ آ گیا, آپ کا ملک سروائیو کر رہے ہیں, چل نہیں رہا ان سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئرس کو لے کے چل رہے ہیں, سٹیبل کہاں ہوئے؟ سٹیبلٹی ہوتی تو سٹیبل ہوتا. آج آپ کا جو سرمایہ دار ہے, سب سے بڑا سرمایہ دار, وہ پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہا ہے. میں نے اس دن ازبکستان کی تقریب دیکھی جس میں پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارے سرمایہ کار ازبکستان میں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں, جہاں پہ ہمارے اپنے ملک میں بے روزگاری ہے, وہاں اپنے انویسٹر کو ادھر بھیجنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ سے نہیں چل رہا. تیسری بڑی بات جو میں آپ سے کہوں گا, ابھی 2 دن پہلے ورلڈ بینک کے صدر آئے تھے, انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان کو اگلے 5 سال میں 3 کروڑ نوکریاں چاہیے. کب تک آپ ہمیں ریمیٹنسز ملتے رہیں گے جو آتے ہیں, اسی کے اوپر ہمارا گزارا ہے. اگر ہمارا یہ پیسہ نہ آتا, میری بات مکمل نہ آیا ہوتا یا نہ آتا, تو مجھے بتائیں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کی ایکسپورٹ بیٹھ گئی ہے. سر بریک کا وقت بھی ہو گیا. امپورٹس آپ نے ایکسپورٹ ملک کو امپورٹ خیر ہے, ہماری بات تو مکمل ہے, امپورٹس کا ملک بنا دیا ایکسپورٹ کرتے کرتے. جی آپ کریں. جی سر بریک کا وقت بھی ہو گیا. اختیار علی خان صاحب شکوا کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم دے دیا. مصطفیٰ نواز صاحب بھی خاموش شکوا کر رہے ہیں, وہ کچھ کہہ نہیں رہے, لیکن وہ بھی ظاہر چاہتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو مزید لیا جائے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جی بریک کے بعد جب یہیں سے ڈسکس کریں گے کہ جو ایشوز تینوں پینلسٹ تھے, بلکہ 2 پینلسٹ ہیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے, جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, تو جو حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر ان کا حل ہمارے پاس نہیں ہے تو اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہے, پھر کس کے پاس ہے؟ اس کا ذرا سوال کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آفٹر دی بریک پروگرام میں موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, امجد علی خان نائی صاحب اور اختیار ولی خان صاحب. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ان ساری صورتحال کے ساتھ اب آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکیں گے, یا جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تقسیم ہے, اب آپ نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں رہ کے ہی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں. پی ٹی آئی کی جو اندرونی تقسیم ہے, کل جنید اکبر جس طرح سے اپنی پارلیمنٹری پارٹی پہ شکوے کر رہے ہیں, مرکز میں تقسیم ہے, خیبر پختونخوا کی مرکز کے ساتھ تقسیم ہے, تو جب اپوزیشن اپنے اندر اتنی تقسیم ہے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں کیا مل کے آگے؟ فریدہ, تقسیم ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے. آپ پی ڈی ایم کے دور کو یاد کیجئے کہ اس میں کتنے اختلافات تھے, اور پھر ایونچولی پیپلز پارٹی کو نوٹس دے کر ایک واقعے کے بعد پی ڈی ایم سے جانے کا کہہ دیا گیا, اور پیپلز پارٹی نے خیر آباد کہہ دیا. پھر اسی طرح اس دور کو یاد کیجئے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک تقسیم تھی کہ جس میں کچھ لوگ مفاہمت کی بات کرتے تھے, مذاکرات کی بات کرتے تھے, اور ایک گروپ تھا جو کہتا تھا کہ نہیں, کہ
پہلے مزاحمت ہوگی اور پھر اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. یہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ ایسی چیزیں ہونا، اتحادوں کے اندر ہونا، یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں. رائٹ. عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بلا شبہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت ہے اور مقبول جماعت ہے. عمران خان صاحب پچھلے 2 سال سے جیل میں ہیں اور ان کا اعتماد اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو حاصل ہے. اور اگر اس ضمن میں پیش رفت ہوتی ہے، سنجیدہ لوگ حکومتی حلقوں میں بھی، مسلم لیگ نون میں بھی بہت سے جو سنجیدہ لوگ ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جائیں. اسی طرح پیپلز پارٹی کے اندر سنجیدہ لوگوں کی یہ خواہش ہے اور کوشش بھی ہے. اور ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کر لیں. انتقال اقتدار جو بہت ہی ایک سینسیٹیو پیریڈ ہوتا ہے دنیا میں کسی جگہ بھی جہاں پہ ٹرانزیشن آف پاور ہو رہا ہو، ہم نے انفارچونیٹلی اپنے ملک میں اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا ہے. 2018 کے الیکشنز ہو، آر ٹی ایس کا فیلئر ہو، یا 2024 کے الیکشنز ہو، تو ہم نے ایک یہ روٹین بنا لی ہے الیکشنز کے اندر لوگوں کے مینڈیٹ کو چرانا، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا. تو ایونچولی دس ول لیڈ ٹو اے ڈیزاسٹر. اور آج آپ کے ملک میں جو بہت سارے بحران ہیں جن کا ہم پہلے حصے میں ذکر کر رہے تھے، یہ بات وضاحت سے آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ البحران ہمیشہ سیاسی بے یقینی اور سیاسی بے افراتفری ہوتی ہے. جب ہم اس کو حل کر لیں گے تو پھر دیگر چیزوں کو ہمیں حل کرنے میں کسی بھی حکومت کو جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو، پھر اس کے لیے ان کو بہتر کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس وقت آپ کے ارد گرد انٹرنیشنل آرڈر کلیپس کر چکا ہے. آپ کے ایک بارڈر کے اوپر بھارت نظریں تاک کر کسی موقع کے انتظار میں ہے. طالبان آپ کے دوسرے بارڈر پر وہ کنٹینیوسلی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ذریعے ایک سیکیورٹی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. وہ بھی طاق میں ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مزید نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر امریکہ اور ایران کے مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور ایران کے اوپر، آپ کے ہمسایہ ملک کے اوپر کوئی چارہ جوئی ہوتی ہے، تو ایک بہت اس کے بھی نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان میں. So therefore we've got to keep all of these things in mind. اور ان ساری چیزوں کو آپ جب اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے ملک کے اندر جو سیاسی بے یقینی ہے، افراتفری ہے، یا جو فالٹ لائنز ہیں، ان فالٹ لائنز کو ہیل کرنے کی کوشش کریں. فالٹ لائنز کو ہیل کرنے کی بات کر رہے ہیں اختیاب علی خان صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نہیں ٹھیک کر سکتے تو یہ بھی یہ فالٹ لائنز ہیل نہیں کر سکتے. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ٹیم ہمارے پاس ہے وہ ٹیم اس وقت پاکستان میں شاید کسی کے پاس نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس تو ٹیم تھی ہی نہیں. وہ تو کہتے ہوتے تھے کہ میرے پاس 200 کانفیڈنس عمران خان کو بھی تھا کہ میرے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیم ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں یہ بات کسی تکبر میں نہیں کہہ رہا، میں کسی غرور میں نہیں کہہ رہا. عمران خان صاحب تو کہتے ہیں ہم تو ایز اے ریسکیور آئے ہیں، ہم نے تو ملک کو ریسکیو کرنے کے. مصطفیٰ بھائی کو پتا ہے، امجد خان نیازی صاحب کو پتا ہے، یو آر دا وٹنس. سب نے کہا تھا کہ اس وقت حکومت لینا ایسا ہی ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل سٹیکس جو ہیں وہ داؤ پہ نہیں، تندور میں پھینک رہے ہیں. ہم نے تو اپنی سیاست قربان کر کے پاکستان کے لیے ہم نے بازی لگائی، اور الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ٹھیک ہے، رفتار کم ہو سکتی ہے، میں یہاں پہ ان کے ساتھ ایگری کر لوں گا، لیکن ہم غلط ڈائریکشن میں نہیں جا رہے. آپ کے نزدیک درست ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو کیا پھر آپ کو مذاکرات کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے پھر آپ کو اپوزیشن سے مذاکرات کرنے کی؟ پولیٹیکل ہارمنی ملک میں دیکھیں، اگر ہم آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ہارمنی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ہارمنی نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹوٹلی چیزیں 100% ٹھیک بھی نہیں ہیں. اور اپوزیشن کا کردار یہ نہیں ہوتا جو ان کا ہے، جو پی ٹی آئی کا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے اپریشیٹ کیا فرسٹ سیگمنٹ میں کہ گڈ بوائز بن گئے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ایسے ہی چلنا چاہیے. میں نے چند کیریکٹر کا کہا، آپ نے پوری پارٹی کو ہی گڈ بوائے بنا دیا. میں پوری پارٹی کی تھوڑی بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک الگ چیز ہے. اگر آپ نے ملک کے لیے کام کرنا ہے وہ آپ کا ایک الگ کردار ہوتا ہے. اگر آپ نے صرف سیاست کرنی ہے وہ ایک الگ کردار ہے. وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کا وہ والا چہرہ جو ہے، جو پولیٹیکل ہے،
وہ کبھی بھی حسین اور خوبصورت نہیں رہا. اگر بات when it comes to the economy thing تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے پاس 200 اکانومسٹ کی ٹیم ہے. پھر اس کے بعد آپ نے وہ ساری ٹیم دیکھی, مصطفیٰ بھائی نے بھی دیکھی اور امجد خان نیازی صاحب کو بھی یاد ہے, ایک کے بعد ایک آتا گیا اور پھر گزرتا گیا اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ پورا کھلواڑ کرتے گئے. پھر اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ یہ آج ہم بھگت جو رہے ہیں یہ سیکیورٹی کے مسائل, کوئی اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ایک منٹ, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ڈیمانڈ کر دیا تھا کہ جی آپ غالباً ان کیمرہ میٹنگ کی یا کچھ اور انہوں نے ڈیمانڈ کی, لیکن بہرحال ڈیمانڈ ان کی یہ ہے کہ جی آئیں اور بتا دیں کہ کس نے لا کے ری سیٹل کیا ان فتنہ الخوارج والوں کو. تو بتا دیں آپ جا کے. نہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, نہ جرگوں کی ضرورت ہے, نہ ان کیمرہ, نہ آف کیمرہ اور نہ آن دا کیمرہ کی ضرورت ہے. ان کو بولیں کہ اکتوبر 2021 کی عمران خان کی نکال لیں تقریر اور جو انہوں نے کہا تھا اس پہ یقین سر کر وہ لیں. ری سیٹلمنٹ کا ایک معاہدہ ہوا تھا, وہ عمران خان صاحب نے ہوا تھا معاہدہ, 2021 اکتوبر ہو گیا تھا معاہدہ, جی سگنیچر اس پہ عمران خان کے. بالکل. پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے یا الزام لگاتی ہے کہ سگنیچر شہباز شریف کے جولائی 2022 کے. نکال کے دکھا دیں, امجد نیائی صاحب دکھا دیں. امجد نیائی صاحب. غریدہ, آپ 2022 کی جو جولائی کی آپ ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں. ہم نے تو وہ معاہدہ ریجیکٹ کر دیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ایسے کسی معاہدے کو نہیں مانتے جس میں دہشت گردوں کو جو صوبے کے اندر بسایا جائے. ہم نے تو اس کو ریجیکٹ کیا تھا. انہوں نے دوبارہ 2022 کے جولائی کے اندر وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر پاس کیا تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ریکارڈ پہ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے 9-10 مہینے پہلے اکتوبر 2021 میں, اکتوبر 2021 9-10 مہینے پہلے وہ جولائی 2022 کی بات کر رہے ہیں. میری بات سن لے فریدہ, آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں نے پروگرام بھی کیا تھا. نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس پارلیمنٹ کے اندر ہوا جس میں شہباز شریف بھی موجود تھے اور اپوزیشن نے اس وقت ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر عمران خان آئیں گے تو ہم نہیں بیٹھیں گے. لہٰذا عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو میری ذات سے اختلاف ہے تو میں پارلیمنٹ نہیں آتا, بے شک یہ اجلاس کر لیں. اس میں تمام اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, تمام پولیٹیکل فورسز بھی تھی, ہم بھی موجود تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چیئرمین ڈیفنس کمیٹی تھا اسٹینڈنگ کمیٹی کا. اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی, اس میں بھی بریفنگ دی گئی کہ اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کی موجودہ پوزیشن کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ لمبی لمبی سیریز دی گئی تھیں اور لمبی لمبی تقریریں 2 دن ہوتی رہی. تو ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, ہم تو بالکل اس کے اوپر کلیئر ہے. کلیئرٹی تو ان کو اپنی دینی چاہیے کہ انہوں نے جو اجلاس کیا اس میں کیا چیزیں انہوں نے مانی تھی اور کیا چیزیں اڈاپٹ کی تھی, کیونکہ دہشت گردی 2022 کے بعد آئی ہے. 2022 سے پہلے سچویشن کچھ اور تھی. 2018 سے لے کے 2022 تک تو آپ دیکھ لیں. ہم تو بڑے مطلب ہر چیز میں. اچھا, دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو جی بڑی زبردست ٹیم ہے, فائنینشیل ٹیم ہے, یہ ہمیں ہٹا کے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو ہٹانے اور معیشت کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. جب ہمارے پاس گورنمنٹ تھی تو جی ڈی پی ریٹ جو تھا وہ 6.5% تھا. اب کتنا چل رہا ہے؟ 2.5 چل رہا ہے. آج آپ کی ہمارے وقت بے روزگاری کی شرح کتنی تھی؟ آپ کو ملے کتنی ہے؟ 4 سال تو ان کو ہو گئے نا گورنمنٹ چلاتے. جی ڈی پی کتنے کی ملی تھی؟ سن لینا, آپ نے دیا کیا تھا؟ ہمیں تو 0% ملی تھی ہے, سمجھو. آپ اس وقت 3% بھی نہیں تھی. فیک فگر دیے تھے جو ہم نے اٹھائے. نیائی صاحب, آپ کو جب حکومت ملی تھی 2018 میں تو اس وقت جی ڈی پی کیا تھی؟ سر 2018 کو کتنے سال ہو گئے؟ سن, اس نے وقت آپ 2018 کو پیٹتے رہے. 2022 میں ہم کتنا زر مبادلہ چھوڑ کے گئے تھے. آپ کے ریزرو 2018 کو بھی چھوڑیں, 2022 کو بھی چھوڑیں, 2026 آ گیا ہے سر. سن لینا فارن ایکسچینج سے زیادہ ہیں. جی نیائی صاحب, یہ مجھے بتائیں, سن لے. سیکیورٹی یہ ایشوز تھے نہیں تھے, پولیٹیکل یہ کرائسس تھا نہیں تھا. مطلب آپ مجھے بتا دیں کہ ان کو گورنمنٹ 2022 میں دی گئی تھی پی ڈی ایم 1 کی شکل میں, 2 کی شکل میں.
اس وقت تک انہوں نے خود ڈیلیور کتنا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں. ٹھیک رائٹ, یہ ذرا سوال کرتے ہیں آفٹر شارٹ کوئی بریک کا وقت بھی ہو گیا. لیٹس ٹیک دس بریک اینڈ دین کم بیک اینڈ ٹرن ٹو دس سیم ڈیبیٹ. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اختیار علی خان صاحب, بات مسلسل گھوم پھر کے وہیں تک آ جاتی ہے کہ اس وقت مسائل تو ہیں, معیشت کے مسائل ہیں, دہشت گردی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں. سو ان سب چیزوں کا کیا مل بیٹھ کے حل نکل سکتا ہے؟ پلس اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس, ملاقات کی بات تو ہوئی وزیر اعظم کے ساتھ, کب تک یہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, وہ شاید بہت جلد رمضان سے پہلے ملاقات ہو جائے گی. بالکل رمضان سے پہلے پرائم منسٹر یعنی کہ باقاعدہ مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا. آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک اچھی ملاقات ہوگی اور اچھے تعلقات کی اس کی بنیاد کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا, اور یہ ہونا چاہیے. حکومت میں اپوزیشن میں یہ ملاقات, رابطہ, بیٹھنا, ڈائلاگ کرنا, لیکن آپ کیا دے سکتے ہیں اپوزیشن کو اس ملاقات میں یا مذاکرات کے؟ دیکھیں وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو یہ بولیں گے کہ ان کی ضرورت کیا ہے. وہ آپ کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے, وہ اصلاحات چاہتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, کہتے ہیں آپ ریزائن کر جائیں اور الیکشنز کروا. فری اینڈ فیئر الیکشن تو بالکل ہم کرائیں گے, وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. مینڈیٹ کی بات اگر یہ آپ کرتی ہیں تو میں اس کے ساتھ ایگری اس لیے نہیں کرتا, اگر وہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو مینڈیٹ تسلیم کر لیا تو پھر تو یہ بات تو ان کی ویلڈ نہیں. یہ بڑی اہم ہے. اور دوسرا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ مینڈیٹ کی بات کریں تو بات 2018 پہ جائے گی, بات پھر خیبر پختونخوا کے 2013 کے الیکشن پہ جائے گی, بات پھر تو پرانے کئی الیکشن تک چلی جائے گی, پھر 70 تک الیکشن تک چلی جائے گی. سو اٹ از بیٹر کہ آپ لک فارورڈ کریں, موجودہ حالات پہ بات کریں, آنے والے الیکشن پہ بات کریں, الیکشن ریفارمز پہ بات کریں, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ بات کریں. تو اور بڑی اچھا سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے امن و امان کی صورتحال. اس وقت ہمیں دیکھیں ہماری فوج جو ہے they are doing their best, لیکن ہمیں یہاں پر ایز اے نیشن من حیث القوم ہمیں یکجان ہونا, ایک آواز ہونا ضروری ہے, کیونکہ انڈیا جو پہلے پیسے جنگ پر ہمارے خلاف استعمال کرتا تھا وہ اب ہمارے پروکسیز پر استعمال کر رہا ہے. رائٹ. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب, 2-3 چیزیں اختیار علی خان صاحب کی گفتگو سے ان کے جواب سے نکلی ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو مینڈیٹ ہمارا تسلیم کر لیا. دوسرا ایجنڈا آپ کا وہ ڈیفائن کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی اسی ایجنڈے کے اندر بات ہو سکتی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو بیٹھنے کو تیار ہو گئے ہیں حکومت کے ساتھ, تو مینڈیٹ مطلب آپ نے تسلیم کر لیا, اور ایجنڈا کیا حکومت کا دیا ہوا ہی قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ریدہ یہ پارلیمانی روایات ہیں, اور ان پارلیمانی روایات کے اندر بڑے عرصے سے ایک تسلسل ختم ہو چکا تھا. اپوزیشن کا اور ٹریجری بینچز کا, بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہو, اپوزیشن لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ رابطہ ہو, یہ چیزیں پارلیمانی روایات کا حصہ رہی ہیں. اگر وہ ریسٹور ہوتی ہیں تو اس کا ایک اچھا ایفیکٹ ہوگا. اور جہاں تک مینڈیٹ کو تسلیم کرنا نہ کرنا, ایجنڈا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, this will all come later. We'll talk about this when the time comes. مصطفیٰ نواز صاحب, آپ کا جواب مکمل ہو گیا یا انٹرپٹ ہو گیا؟ آئی تھنک مکمل ہو گیا. اچھا, امجد نائی صاحب, سر یہی سوال آپ سے کہ اگر آپ بیٹھتے ہیں وایا ٹی ٹی اے پی یا انہی کا پلیٹ فارم استعمال کر کے تحریک تحفظ کا, تو کیا پی ٹی آئی تسلیم کر لے کہ مینڈیٹ اور ایجنڈا کیا ہوگا؟ پھر کچھ تو خد و خال ہوں گے نا ذہن میں. فریدہ, آپ کا یہ کہنا کہ جی کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. جب خان صاحب نے اختیار دیا ہے محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو, یہ تو بیٹھنے پہ ہے کہ جمہوریت جیتتی ہے یا جبر جیتتا ہے. ٹھیک, یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا. ہاں, لیکن بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ مینڈیٹ تسلیم کر لیا حکومت کا, اس پر تو بات نہیں ہو سکتی. دیکھیں, یہ تو جب فیصلے آئیں گے, جب ڈیبیٹ ہوگی, کیتھارسس ہوگا, ڈائلاگز ہوں گے, ٹی او آرز بنیں گے, پھر آپ اس کے اوپر بحث کر سکتی ہیں کہ جی کون نے کس نے تسلیم کیا نہ کیا. تو یہ قبل از وقت ہے ساری چیزیں.
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। कि अमजद खान न्याजी साहब के मुंह से भी खुशबू आने लगी है, और गुड बॉय वाली वो जो है वो मफाहिमत की वो खुशबू और वो फीलिंग आ रही है। हाँ, ये आर्ट अख्तियार वली का ये आर्ट अमजद खान जो अख्तियार वली है इज आल्सो आप- गुड बॉय। सर बसंत के बाद सब आपस में शीरो शक्कर हो देखो, गए हैं। मैं- पीटीआई वाले भी बसंत मना रहे हैं पंजाब में, केपी वाले जो हैं एपेक्स कमेटी में बैठ रहे हैं, मरकज में मुलाकातें शुरू हो गई हैं, कुछ तो हो रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याई साहब, मुस्तफा नवाज खोकर साहब, इख्तियार साहब, थैंक यू वेरी मच। दैट्स अ रैप जी। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. अल्लाह हाफिज़।